सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के सामने कई पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का सामना करना इमरान खान साहब ने उसके बगैर चारा नहीं है। गवर्नेंस का चैलेंज है, महंगाई का चैलेंज है, मईशत का चैलेंज है, बड़े बड़े वादे हैं इमरान खान साहब के, उन वादों का चैलेंज है, एहतसाब का चैलेंज है, फिर जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके सामने सुरखरू होने का चैलेंज है, 2023 के इलेक्शन का चैलेंज है। इतने चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस में ऑपोजिशन तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन इत्तेहादियों की तरफ से बार बार चैलेंजेस खड़े कर देना, कैसे इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलेंगे? PMLQ की अपनी शिकायतें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपने शिकवे हैं, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है GDA सिंध में, उनके अपने कुछ मुतालबात हैं, और MQM ने इन सबको पीछे छोड़ के सबसे पहले नंबर ले लिया, बारी लगा ली उन्होंने हुकूमत से नाराजगी का खुल के ऐलान करने में, और आज पेशरफ्त हुई है। लेकिन अभी तक ये कह नहीं सकते कि MQM वाकई वापस लौट आई है तरीके इंसाफ की तरफ, लेकिन आज के जो मुज़ाकरात में उसमें पेशरफ्त ज़रूर हुई है। अगले मुज़ाकरात अब इस्लामाबाद में होंगे और उसमें ज़ाहिर बात है कुछ लोग कुछ दो के तहत मामला हल हो जाएगा, और MQM के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दे। मेरे साथ जो चार मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सेनेटर कामिल अली आगा साहब, ऑनरेबल मेंबर PMLQ, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर मियां अतीक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। गवर्नेंस के मसाइल, महंगाई के मसाइल, 50 लाख घर बनाने हैं, 1 करोड़ नौकरियाँ देनी हैं, बड़े बड़े दावे हैं, और कोई दावा अभी तक उस तरह से पूरा होता नजर नहीं आ रहा। 1.25 साल हो चुके हैं हुकूमत के। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की अपनी एक बुरी परसेप्शन बन गई है। अब आप इस कश्ती के सवार हैं PMLQ वाले, अब ये खुद भी डूबेंगे, आपको भी डुबोएंगे, तो आप लोग क्या फैसला करेंगे? देखें अमीर अब्बास, हमारी जमात का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक आम आदमी समझता है, और पाकिस्तान में हमारी शोहरत यह है कि हम दोस्तों का साथ छोड़ते नहीं हैं और उनके साथ निभाते हैं। और ये शोहरत कोई एक दिन में नहीं बनी, ये एक मुद्दत लगी है, और हम ऑन स्टेक हैं इसलिए कि हम इनको छोड़ सकते नहीं हैं, और निभाना इनकी तरफ से मुश्किल हुआ है। हम सबसे पहले पार्टी हैं जिन्होंने 3 माह हुकूमत बनी हुई थी, तो हमने रेजर्वेशन दी कि जो मुआदा हमारे साथ आपने किया है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू करें। और वो मुआदा क्या था? वो मुआदा था कि मशावरत डे टू डे मसाइल के ऊपर भी तसलसल के साथ होगी, पॉलिसी मेकिंग के अंदर मशावरत भी होगी, और हमारी इनपुट भी उसके अंदर शामिल होगी। फिर पावर शेयरिंग का मामला था, आपने देख लिया कि हमारे साथ इन्होंने वो वादा भी वफा नहीं किया, और एक मिनिस्ट्री में वफाक के अंदर नहीं दी। सूबे के अंदर जो 2 मिनिस्ट्रियाँ दी, उसके अंदर तीसरी मरतबा उनके सेक्रेटरी जो हैं वो तब्दील कर दिए, और यानी उनको बेख्तियार कर दिया। देना और ना देना जो है एक बराबर हो गया, कि अगर मिनिस्ट्रियाँ ना दी होती तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहती, इससे बजाय इसके कि हर तीसरे महीने और दूसरे महीने जो है मिनिस्टर का सेक्रेटरी जो है उसको तब्दील कर दिया जाए, उसको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया जाए। फिर चौथी बात ये थी कि हमारे मेंबरान के साथ, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ वही सलूक होगा जो सलूक PTI के मेंबरान के साथ होगा, वो भी नहीं हुआ। हमारे मेंबरान को फंड्स मिले तक नहीं, और उनकी मसाइल और उनके इलाकाई जो ज़िले लेवल पे मसाइल हैं वो भी हल नहीं हुए। ज़िले सतह के ऊपर हर ज़िले के अंदर इलाका जाती जो कमेटियाँ हैं उनके अंदर हमारे कारकुनों की शिरकत भी होनी थी PTI के साथ, वो भी नहीं हुई। सूबाई लेवल पे जो उनकी शमूलियत होनी थी वो भी नहीं हुई। तो हम जो आप मसाइल बता रहे हैं कि ये बड़े बड़े वादे और सारा कुछ, ये मसाइल का हल हो सकता था अगर हमारी सीनियर क़यादत के साथ जो
अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कामयाबी के साथ उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री निभाई और अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी के फ़ायदे के लिए काम किए। यानी भीख मांगने वाले बच्चों के लिए भी फलाही अदारे बना दिए और उनके लिए इंस्टीट्यूशन बना दिए। मजदूर बच्चों के लिए भी 250 के करीब इंस्टीट्यूशन बनाए पंजाब के अंदर, जिनके अंदर पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है और वो बच्चे कामयाब तालीम हासिल करने के बाद आज जो खुद कफील थे आज अपना लावारिस समझे जाते थे और मजदूर समझे जाते थे, आज वो कफालत कर रहे हैं। तो आगा साहब इसमें तो कोई शक नहीं है, आगा साहब इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके दौर में जो चौधरी परवेज इलाही साहब का दौर था जिसमें रेस्क्यू 1122 से शुरू होकर आप ये मंसूबे बता रहे, बेशुमार मंसूबे और बहुत तारीखी जबरदस्त मंसूबे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब 2023 के इलेक्शन में या जो अभी बल्दियाती इलेक्शन आगे आएंगे आगा साहब, उसमें अगर जो बल्दियाती इलेक्शन 2023 के इलेक्शन, उसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि जी अच्छे काम तो हमारे जिम्मे हैं लेकिन बुरे काम हो गए इमरान खान के जिम्मे। अब चूंकि इत्तेहादी हैं तो अगर अच्छे काम में क्रेडिट दोनों को मिलेगा तो बुरे काम भी आप दोनों को बोझ उठाएंगे आप। अमीर अब्बास, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने तो 3 माह बाद ही इनको याद दहानी शुरू करा दी। हमें अच्छे दोस्त हैं ना, हम साथ निभाना चाहते हैं, इसलिए हमने 3 माह बाद ही इनको कहना शुरू कर दिया था, रिजर्वेशन पेश कर दी कि अगर आप टीम तश्कील कर देंगे, सीनियर क़यादत के साथ मशवरे से चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी, आवाम के मसाइल जो हैं वो कम होंगे। आप देखें ना कि इतनी सीनियर क़यादत के होते हुए उनसे मशवरा नहीं करना और बैड गवर्नेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। महंगाई जो है वो अपनी एक्सट्रीम पे है, यानी बेरोज़गारी जो है उसके अंदर भी इजाफा होता चला जा रहा है, बल्कि मज़ीद लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती, बद से बदतर होती जा रही है और उस करप्शन जो है उसके अंदर भी उसके भी रेट में इजाफा होता चला जा रहा है। ये सारी बैड गवर्नेंस जो है वो ख़त्म हो सकती थी अगर चौधरी परवेज लाई जैसे और चौधरी शुजात जैसे तजर्बाकार लोगों की मुशावरत से आगे बढ़ा जाता और टीम वर्क के तौर पे किया जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल पैदा ही ना होते। परवेज इलाही साहब के बारे में आपसे आगे चल के एक सवाल करता हूँ, लेकिन शौकत बसरा साहब देखें, ये भले उनकी शिकायत ऑपोजिशन वाले लहजे की है लेकिन उसमें एक दर्द फिर भी महसूस हो रहा है। और परवेज इलाही साहब 30 साल की सियासत का तजर्बा, चौधरी शुजात हुसैन 30 साल वज़ीर आज़म रहे, वो वज़ीर आला रहे, सक्सेस स्टोरीज है दोनों सियासत के अंदर। अगर आप उनको नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान तो फिर आपका ही होगा। अमीर, बस सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी एलाइज हैं, खा वो क्यू लीग है, खा MQM है, खा BNP है, खा हमारे GDA वाले हैं, हम उनके मशकूर हैं कि वो हमारी जमात का हिस्सा ना होने के बावजूद हमारे एलाइज हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा इत्तेहादों की हुकूमतों में मसाइल आते हैं। ये आज की बात नहीं है, चूँकि वो अपनी जमात है, उनकी अपनी सोच है, अपना लाहे अमल है, वो हमें जम थोड़ी हो गए हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँ कि जहाँ तक चले, अब चूँकि क्यू लीग की बात हो रही है, चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब की फ़हम फरासत, उनके तजर्बे, उससे कौन इनकार कर सकता है। और पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूं, फायदा भी तो उठाना चाहिए। मैं महज करता हूँ पाकिस्तान की सियासत में अब उनके पाए के सियासतदान आप देख लीजिए कि जितना तजर्बा उनका है, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं और उनकी मशावरत भी हमारे साथ है। आगा साहब तो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आज से 3 दिन पहले जो तारक बशीर चीमा साहब की हुई हमारे से मुज़ाकरात के बाद, उन्होंने कहा हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। अच्छा, इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी इश्यूज़ होंगे डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए उनको ओवरकम किया जाएगा। अब चौधरी परवेज इलाही साहब का दौर अनडोटेडली जो बयान कर रहे थे, मैं खुद चूँकि पंजाब का रहने वाला हूँ, अनप्रेसिडेंटेड दौर था, बहुत डेवलपमेंट हुई, उन्होंने हर किसी को टेक केयर किया, बल्कि मैं कहूँगा पंजाब की तारीख का सबसे अच्छा दौर था वो एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि साउथ पंजाब 10 साल हमने शहबाज शरीफ के भी देखे, वो भी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि मुझे बताइए कब मसाइल नहीं आते इत्तेहादों के अंदर। वो बार बार यही कह रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ हैं, हमारी वजारतों को नहीं छोड़ा, इश्यूज आए हैं। अब इश्यूज का बेहतरीन तरीका क्या है, हम टेबल के पे बैठ गए हैं। और आपको याद होगा माजी में अगर कंपेयर करें आप, अगर इन्हीं जमातों को जब इत्तेहाद था दूसरी जमातों, वहाँ तो कहाँ चले गए, हुकूमतें छोड़ दी, फिर पता नहीं क्या हुआ। अब चारों पार्टीज जो है, फिर मैं कह रहा हूँ चारों पार्टीज की मुख्तलिफ डिमांड्स हैं, मुख्तलिफ इश्यूज है, पावर शेयरिंग है, उनके साथ अलग अलग बात हो रही है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में खबर दे रहा हूँ, तमाम के तमाम ऑन बोर्ड हैं, तमाम के तमाम हमारे साथ हैं। जहां कहीं भी इनके साथ क्या भाव तो हो रहा है चौधरी साहब? कोई भाव, देखें मैं फिर कहूँ,
پالیٹکس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ تمام پارٹیوں کی سروائیول کی بات ہوتی ہے. ابھی آپ نے کہا ظاہر اگر ہمارے اتحادی ہیں تو ہمارے ساتھ ہی جئیں گے, ہمارے ساتھ ہی مریں گے, ہمارے ساتھ ہی ڈوبیں گے, ہمارے ساتھ ہی تیریں گے. کل انہیں الیکشن میں جانا ہے نا, تو اگر وہ نہیں, لیکن جہاں ان کو لگا کہ ان کا الیکشن آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو وہ کیوں, میرے خیال میں کھل کے بات انہوں نے کر دی. ہاں یہی بات ہے نا کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی ہے, لیکن بڑی آئیڈیل ریلیشن شپ ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ, تواتر کے ساتھ مشاورت میں چوہدری پرویز الہی صاحب, ان کے ساتھ آج سے ہفتہ پہلے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی اور آپ اگر ان کی سٹیٹمنٹس نکال لیں وہ سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن ایشوز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر چونکہ چاروں پارٹیز کے ایشوز ایک دم سامنے آ گئے, اس سے کچھ زیادہ ہجان کی کیفیت پیدا ہو گئی. پتہ نہیں کوئی صوبے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, یا مرکز میں کچھ ہونے جا رہا ہے. امیر عباس ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. ان کی جینون ایشوز ہیں, پبلک کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم اس ایشوز کو ریزالو کر لیں گے, بلکہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں وہ ریزالو ہو چکے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی, بی این پی کے ساتھ بھی, جی ڈی اے کے ساتھ بھی, پی ایم کیو کے ساتھ. ابھی آغا صاحب سے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ابھی جتنے معاملات چل رہے ہیں میرے خیال میں جب یہ چیزیں ساری سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں تو ہمیں ایک دوبارہ سے اسی ورکنگ ریلیشن شپ میں جب انہوں نے اپنی باتیں کر لیں تو میرے خیال میں اب ہمیں بڑے اسی اتحاد, اس کی وجہ ہے یہ تو میرے پاس اس کی ریزن یہ ہے. دیکھیں عوام کی بہت سارے مسائل ہیں. اگر میں کوئی فنڈ باٹ نہیں لگا رہا, عوام چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون آئے, بہتری ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے, سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے. اس کے باوجود اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. 70 سال کی حکومتیں, تحریک انصاف تو کبھی حکومت میں نہیں رہی. اجڑا ہوا پاکستان ملا, ڈوبا ہوا پاکستان ملا, قرضوں میں ڈوبا ہوا پاکستان ملا, تمام ادارے تباہ و برباد ملے. ہم چاہتے ہیں ہم اپنے الائز کے ساتھ, ان کی مشاورت کے ساتھ, صحیح ہے, الائز کے ساتھ آپ چلیں گے. لیکن یہ اپوزیشن جو ہے مفتی صاحب, اندر سے آپ لوگ تو بڑے خوش ہوں گے, آپ کے دلوں میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ہمیں ان کو لڑانے کی ضرورت نہیں پڑی, خود ہی لڑ رہے ہیں آپس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرے کہ حکومت کیا نالائکی کرے گی. خیر جمعیت علماء اسلام کا تو ایک اور سٹینڈ ہے, شروع سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیلی لوگ ہیں نا. آپ تو مانتے نہیں نا سرے سے. ہاں, ایک بات اور آ گئی ہے نا کہ یہ نالائق بھی ہیں. جعلی تھے پہلے, اب نالائق, اب نالائق ہیں. دو چیزیں آ گئی ہیں. ہم ہمارے جو محلہ ہے نا, اس کے بعد درست کرو یار, یہ بہت ڈسٹرب. اس طرف جو ہم ہیں تو ہم کہیں گے تو کہتے ہیں یہ اپوزیشن ہے. اب تو وہ ریڈ لائن سے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اقتدار میں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق لوگ ہیں. دیکھو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے, ہمیں شوکت بصرہ صاحب کا مکمل احترام کریں گے, لیکن جو حقیقت ہے اس کا سامنا آپ 14 ووٹوں پہ کھڑے ہیں. 14 ووٹ یہ نسبت تناسب کی بات ہوتی ہے. پھسلے تو بس کیا مانا, آپ 14 کو آدھا کرو, آپ 7 ووٹ پہ کھڑے. جب آپ سے 8واں ووٹ جائے گا نا تو آپ 6 پہ آ جاؤ گے, آپ سے 2 ووٹ کم ہو جائیں گے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر میری دانش ٹھیک ہے تو ایم کیو ایم کے پاس 7 لوگ ہیں, اور بی این پی کے پاس 4 ہیں, کیو کے پاس 5 ہیں, جی ڈی اے کے پاس 4 ہیں. یہ کل آپ ملائیں تو یہ 19-20 لوگ بنتے ہیں. 20 لوگ اب ان پہ عدم اعتماد کریں تو کوئی اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اخلاقی طور پر آپ اکثریت کے قابل نہیں ہیں, اعتماد آپ پر نہیں ہے. تو وہ جو ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ وہ لندن میں ایسا ہوا اور آسٹریلیا میں ایسا ہوا, وہاں جمہوری ایسی پنپ گئی اور ایسا ہوا, وہ اخلاقیات اور وہ مثالی جمہوریت کب آئے گی کہ بھئی میں اب اکثریت کا وہ اعتماد میں نے کھو دیا ہے اور میں کرسی کے ساتھ چمٹا ہو نہیں ہوں گا. اب تو میرے خیال میں اس طرح کی ایک تاریخ رقم ہونی چاہیے. ایک آدمی آیا تھا, وہ اس کے بعد اکثریت ختم ہو گئی تھی, اس نے بس اس کے منتیں ترلے کرنے کے بجائے اس نے چھوڑ دی, ایک بہت بڑا نام ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے یہ خیال است و محال است و جنون. میں ایک بات کہہ لوں, دیکھیں واقعی ان کے بقول ہم نالائق اس لیے ہیں, ہمیں کمیشن کھانا نہیں آتا, ہمیں ڈاکے مارنے نہیں آتے, ہمارے پرائم منسٹر پہ آج تک کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا. تو ان کے نزدیک یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. ہاں ان کا بھی گریوینس جائز ہے, کیا کریں, یہ تو 2019 میں اسمبلیوں کا خاتمہ دیکھ رہے تھے. اور ویسے بھی مفتی صاحب کو تو آپ کو یاد ہے کہ وہ جو وکی لیگ سے جمائمہ کا کزن تھا, اس نے بھی ان کو بتایا تھا کہ یہ حکومتیں ختم ہو جانی ہیں, بس یہ ایسے ہی ہے. بات یہ ہے
اندازہ کریں چوں کا مربع سارا اکٹھا ہوا ہے بھائی، خواہشات پہ نہ پابندی ہے، اکٹھا نہ خواب دیکھنے پہ پابندی ہے. ان کو تو چونکہ یہ جیسے کہتے ہیں نا مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، ان لوگوں کا مسئلہ ہے. ان بیچاروں کے تو دن کیسے گزر رہے ہیں، راتیں کیسے گزر رہی ہیں. یہ تو آپ نا مسئلہ بچھانے والی بات ہے کہ یار اللہ کرے یہ جائیں پھر ہماری باری لگے. تو میرا خیال ہے ان کو لوگوں نے 70 سال دیکھ لیا. 70 سال کے اندر لوگوں کو ان تمام حکومتوں نے فاقوں، دھماکوں، ڈاکوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اب وقت دیں. آپ کا لوٹا ہوا پاکستان، آپ کا برباد کیا ہوا پاکستان، آپ کا وہ پاکستان جس میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اب اس پاکستان کو بہتر کرنے میں وقت لگے گا. یہ ٹھیک ہے، میں شوکت صاحب کو وقت دیتا ہوں. نہیں کہاں وقت دے رہے ہیں آپ؟ تو کہہ رہے ہیں آج کی آج دے رہا ہوں نا. یہ تو پلان پہلے اے سے شروع ہو گیا آپ نے. بہت نائس آدمی ہے نا. شوکت کہتے ہیں ڈوبا ہوا پاکستان کو اور ڈبویا ہے نا. اس کو انہوں نے دلت سے نکالا تو نہیں ہے نا. آپ نکالنے بھی تو نہیں دے رہے نا. یہی کہہ رہا ہوں نا. یہ کہتے ہیں ڈوبے پاکستان کو ہم نے 14 مہینے میں اور ڈبو دیا ہے. اور آپ کہتے ہیں کرپشن کی بات، وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی اور جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو وزیر اعظم چور ہوگا. وہ سارے فلسفے تبدیل ہو گئے نا. اب تو آٹے کا بحران ہے جی. پنجاب سے ہمیں آٹا نہیں مل رہا، روٹی مہنگی ہو گئی ہے. اور ہمارے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نومبر دسمبر میں ویسے ہی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، روٹی زیادہ کھاتے ہیں. اور ایک وزیر ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امیر ایک بات کہہ آپ مولانا صاحب کو مجھے بہت احترام ہے اور بہت اچھے لگتے ہیں. یار یہ جعلی حکومت بھی ہے، نالائق بھی ہے. مولانا صاحب کا بیٹے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بات تو سن لینا، بات تو سنیں. مولانا صاحب میری بات سنیں نا. حکومت اور اچھا مولانا صاحب کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے، حکومت نہیں. مولانا کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے. اسمبلی جعلی ہے نا. تو یہ ہماری تاریخ ہے نا. نہ جہاں جیتے ہیں وہاں اصلی. دیکھو آپ نے کئی دفعہ ایسا کہا نا، یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو برداشت کیا ہے. نہیں بھائی ایک بات تو ایک چیز تو چل رہی ہے نا فی الحال، ہم نے اس کو برداشت کیا، قبول نہیں کیا. جعلی حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جعلی اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھو یہ ہمارے تحریک کا حصہ ہے. ہمارے تحریک کا ایک موڑ ایسا بھی آئے گا کہ ہم استعفیٰ بھی دے دیں گے انشاءاللہ. وہ بھی دور نہیں ہے، لیکن یہ بات پھر آ رہے ہیں. نہیں امیر عباس، یہ بات تو یہ مان لیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. اس وقت معاشی طور پر پاکستان رکا ہوا ہے. 1 منٹ کے لیے اگر نہیں چل رہا، جان چھوڑا یار. تمہاری شکلیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، کرسی سے چمٹے ہوئے پاکستان کو تباہ کر دیا. کہ انہوں نے ڈوبا ہے، آپ بھی ڈوبائیں گے. کمال ہے یار. آپ سے نہیں ہو سکتا، آؤ غلطی مانو، معافی مانگو، چلے. آغا صاحب یہ بڑی پیاری بات انہوں نے کر دی مفتی صاحب نے کہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا معافی مانگو اور چلے جاؤ. اگر عثمان بزدار صاحب سے نہیں چل رہا صوبہ وسیم اکرم پلس سے، تو عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہوں گے، تو تبدیل کرنے میں حرج کیا ہے؟ 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، پی ایم ایل کیو کی سیاست بھی وہاں پہ ہے. بزدار صاحب کی وجہ سے آپ لوگ بھی نقصان اٹھائیں گے 2023 میں. آغا صاحب 2023 تو پتہ نہیں کافی دور ہے، لیکن اگر بلدیاتی الیکشن انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کرائے تو اس کے اندر کیا منہ لے کے جائیں گے، یہ اصل فکر لمحہ فکریہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی ان کو بڑی سے بڑی کوئی مصیبت ان کے اوپر آئی، ہم نے ان کو اس میں سے نکالا. ہمارا تعاون ان کے ساتھ جاری اور ساری ہے. ہم جو ہماری ریزرویشن ہے، یہ میرے بھائی شوکت بسرا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے ادب سے میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ورکنگ ریلیشن ٹھیک ہے ان کے ساتھ. اگر ورکنگ ریلیشن کا ہی تو مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے 4 پوائنٹ ہیں، یہ ورکنگ ریلیشن کے لیے جو ورکنگ ایک سسٹم اپنا قائم کرنے کی کوشش تھی، 4 پوائنٹ کے اوپر عمل کرنے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھ سکتے تھے. وہ چونکہ نہیں ہوئے، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہمیں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اگر الیکشن آ گیا تو اس کے اندر کیا منہ لے کے جائیں گے. عوام کو جب تک ڈیلیور نہ کیا اس وقت تک ان کے پاس جا کے ان سے ووٹ مانگیں گے تو کس منہ سے مانگیں گے اور کیا رسپانس ہوگا ان کا. یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگر ان کو ریئلائز ہو گیا تو انشاءاللہ ورکنگ ریلیشن بھی قائم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جو ورکنگ ریلیشن کی بنیاد ہے، ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. ایک لمحے کے لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پی ایم ایل کیو سے ہٹ کے ایک سینئر پالیسی طور پہ اور پنجاب کے ایک سٹیزن کے طور پہ میرے سوال کا جواب دیں، پی ایم ایل کیو کے طور پر نہیں، یہ 1.25 سال جو گزرے ہیں عثمان بزدار صاحب کے، آپ ان کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں عثمان
عثمان بزدار کا تذکرہ ہی نہیں ہے. میں میرے بھائی دیکھیں عثمان بزدار صاحب کو کہاں سے اٹھایا عمران خان صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا وسیم اکرم پلس ہے. اب وسیم اکرم پلس صاحب جو ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ شریف آدمی ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا لگانے والے کا قصور ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو, اس لیے کرتے ہیں, اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو نامزد کیا ہے. ہمارا معاہدہ اور ہماری جو یہ جو الائنس ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, وہ عثمان بزدار کے ساتھ نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب تو ان کے نامزد کردہ چیف منسٹر ہیں, اس لیے ہم باآواز بلند کہتے چلے جاتے ہیں کہ ہم عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن عثمان بزدار ہماری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس لیول کا مشورہ کرے, عمران خان صاحب ہمارے ساتھ مشورہ کریں, ان کو بااختیار کریں, اس کے بعد ڈیلیوری کی طرف آیا جا سکتا ہے. اور یہ سارے مسائل جو ہیں, سارے مسائل, اچھا آغا صاحب چونکہ اب بات ہو ہی رہی ہے, بیڈ گورننس ہے اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں, اس کے اندر امیر آباد 4 چیزیں آتی ہیں. ایک مہنگائی بیڈ گورننس, یہ بے روزگاری بیڈ گورننس, یہ جناب لا اینڈ آرڈر بیڈ گورننس, یہ کرپشن کا بڑھنا بیڈ گورننس. اگر یہ 4 چیزیں ہماری مشاورت کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں اور ہمارا مشورہ جو ہے ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہوتا تو آج تک یہ ایشوز جو ہیں وہ ان کا گراف نیچے جاتا, وہ بڑھتے نہ, اور اس کی وجہ سے اقتصادی اور معاشی معاملات بھی بہت بہتر ہو جاتے. انہوں نے ہمارے مشورے پہ 2 ٹوک موقف کے اوپر جو فیصلے کیے اس کی وجہ سے جو ملک کے اندر ہیجانی کیفیت تھی, یعنی میاں نواز شریف صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کا جو چودھری شجاع صاحب نے یہ ماشاءاللہ نیک مشورہ آپ نے دیا تھا, انہوں نے عمل کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں سے ہیجانی کیفیت ختم ہوئی, اقتصادی اور معاشی اشاریے بہتری کی طرف جانے شروع ہو گئے, سٹاک ایکسچینج بہتر ہوا, ڈالر کی قیمت میں استحکام آیا. یہ ساری چیزیں اگر ایک عمل سے اچھی ہو سکتی ہیں اور 2 ٹوک موقف ہمارے کے اوپر عمل کرنے سے ہو سکتی ہیں تو باقی معاملات آغا صاحب میں ایک بات مجھے بتائیں پھر میں بسرا صاحب سے پوچھتا ہوں. ہوتی تو کیا آغا صاحب دیکھیں اب چونکہ بات ہو ہی رہی ہے تو پرویز الہی صاحب کے پاس ایک بڑا کامیاب تجربہ ہے چیف منسٹرشپ کا پنجاب کے اندر. چونکہ آپ دونوں اتحادی ہیں تو ایک جماعت کی کامیابی دوسری کی کامیابی تصور کی جائے گی اور ایک کی ناکامی سے دوسری کو بھی نقصان ہوگا, دوسری جماعت کو بھی. اگر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا یا اب بنا دیا جائے پنجاب کا تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یعنی اگر پرویز الہی ڈیلیور کریں گے تو 2023 کے الیکشن میں یا بلدیاتی الیکشن میں فائدہ تو تحریک انصاف کو بھی اتنا ہی ہوگا نا, تو اس میں کیا مذائقہ ہے اگر پرویز الہی صاحب جیسے شخص کو بنا دیں چیف منسٹر؟ دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی اسپیکر کی وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی. پاکستان میں 4 اور 6 اسمبلیاں ہیں, پاکستان میں 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں, ایک سینٹ ہے, ایک قومی اسمبلی ہے. کوئی اتنی لیجسلیشن نہیں کر سکا, قانون سازی نہیں کر سکا جتنا چودھری پرویز الہی صاحب نے کر کے دیا ہے. اور جتنی حمایت حکومت کی بڑھائی ہے ان کے اسپیکر بننے کے بعد اور اسپیکر بننے کے وقت, وہ بھی ایک بے مثال قسم کی حمایت ہے جو بڑی ہے الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں ان کی نیک نامی اور اچھے رویے اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہے. ہمارا فیصلہ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو چیف منسٹر نامزد کر لینا. یہ تو عمران خان کی چوائس ہے اور جو چوائس انہوں نے, جو ذمہ داری ہمیں دی ہم نبھا رہے ہیں, اور جو عثمان بزدار صاحب کو ملی ہے وہ ان کو نبھانی چاہیے. ہم تو ان کا تعاون ہی کر سکتے ہیں, وہ بھی اس وقت جب وہ ہمارے سے مانگے, اگر نہیں مانگتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو نامزد بھی نہیں کر سکتے. کامل علی آغا صاحب نے وہ جواب نہیں دیا, وہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے میں کیا قباحت ہے. وہ جو عمران خان بونگیے نہیں ماتا تھا پنجاب کا بہت بڑا ڈاکو ہے, یہی الفاظ رکاوٹ ہے نا. اب لوگ کہیں گے کل آپ جس کو ڈاکو کہہ رہے تھے لیکن اسپیکر بھی تو بنا دیا نا. ہاں نا, تو اس پہ وہاں ڈاکا کم پڑتا ہے نا, یہاں زیادہ پڑتا ہے. ایک منٹ شوکت کو ٹائم دے دو. کبھی بھی آدمی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کل پھر آدمی شرمندہ ہو. اور میرا خیال میں یہ نئی سیاست کی جو
رواج آیا یہ عمران خان کی وجہ سے آیا ہے کہ ہر ایک آدمی کو گالی دینا، الزام دینا. اب یہی الفاظ رکاوٹ ہیں، ورنہ لیکن ان کے مرکز میں بھی اتحادی پنجاب میں رکاوٹ تو نہیں نا پھر. تو یہی چیز وہ خواب دیکھ دینا کہ اگر تو یہی بات آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکال لیں جو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے متعلق دیتے تھے، تو میرے خیال میں یہ باتیں میرے خیال میں ریلیونٹ ہیں. اچھا یہیں سے آپ کنٹینیو کریں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپسی پہ یہیں سے بات کرتے ہیں. شوکت یہ تو سب ایک دوسرے کے، یعنی مولانا صاحب اور وہ باقی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے شوکت بسر صاحب، مفتی صاحب نے کہا کہ چونکہ آپ چور چور کہتے تھے پرویز الہی صاحب کو، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اب آپ کو خود ہی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اسی کو دوبارہ چیف منسٹر کیسے بناتے ہیں. دیکھیں امیر عباس، بات یہ ہے کہ جب ان کو آپ کے نیب نے جب ایشوز ٹیک اپ کیے، ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں آئی. اگر ہم ان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا سکتے تھے تو چیف منسٹر بنانے میں کیا بات تھی. پرائم منسٹر کا یہ پروگیٹو ہے کہ انہوں نے سردار عثمان بزدار صاحب کو نامزد کیا، اور آپ نے کامل علی آغا صاحب کو سنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ایک دو باتیں میں ضرور کہنا چاہوں گا. کامل علی آغا صاحب نے جو باتیں کہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں جب ہم اکٹھے ہیں تو ہمیں میڈیا پہ آ کر اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو مشاورت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، اور مشاورت حاصل ہے. خود انہوں نے مانا کہ جب میاں نواز شریف والا معاملہ آیا تو ہم نے خان صاحب کو کہا، لیکن آپ دیکھ لیجیے خان صاحب میں سٹانس بہت سخت تھا. صرف اس کو اس لیے نرم کیا گیا اور کنڈیشن لگائی گئی اور کہ جی یہ آپ بانڈ جمع کروا دیں. بالکل ہم نے وہ ہر بات پہ ان سے مشاورت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. اصل ٹارگٹ ہمارا یہی ہونا چاہیے جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی مشکلوں کو کم کرنا ہے، عوام کی جو مہنگائی ہے اس کو دیکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں، اگر ہم حمایتی ہیں، ہم سب لوگ الائز ہیں، باقی جماعتیں بھی الائز ہیں، تو انشاءاللہ چیزیں جو ہیں آگے سے بہتر ہو جائیں گی. اور پنجاب میں خاص طور پہ، پنجاب جو ہے مثلا بہت بڑا صوبہ ہے. پنجاب میں ڈیفینیٹلی چونکہ چوہدری صاحب کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، جو پرویز الہی صاحب نے وہاں پہ رن کیا ہے، وہ اسپیکر بھی رہے وہاں پر، سیاست ساری ان کی پنجاب کی، ساری سیاست ان کی پنجاب کی وہاں پر ہے. اور ان کا جو مظاہر ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ہم ان سے استفادہ کر بھی رہے ہیں. اور جہاں پہ میں پھر کہہ رہا ہوں ایشوز اگر آئے بھی ہیں کچھ، تو وہ ایشوز آپ دیکھیں گے کہ ویسے تو ریزالو ہو گئے ہیں. آغا صاحب ابھی تک تھوڑا سا اسی ٹیمپو میں ہے، اس لیے میں آغا صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ جب ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اب لہجہ بھی نرم کریں اور ہمیں چیزوں کو اب آگے لے کر بڑھنا ہے اسی پیس کے ساتھ، اسی سپیڈ کے ساتھ. چونکہ ظاہر ہے کہ ان کی جو ایشوز ہیں وہ جینوئن ایشوز ہیں، وہ عوام کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ خلق خدا کے لیے بات کر رہے ہیں، پنجاب کے لوگوں کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اتنا ہی درد ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 70 سال یہاں پہ جو مایوسی انہوں نے دی ہے یا دونوں پارٹیوں نے دی ہے، اس کو ہم نے دونوں یا تین نے نہیں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ شامل نہیں ہے اس میں. نہیں، یہ تو ظاہر ہے جہاں پہ رہے ہیں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، خواہ جتنی بھی ہیں، وہ الائنس کرتی ہیں بڑی پارٹیوں کے ساتھ. ابھی بھی دیکھیں کیو لیگ ہے، یا کیو لیگ تو کوئی اس زمانے میں بہت بڑی جماعت تھی، ابھی چونکہ مینڈیٹ ان کو کم ملا تو وہ ہمارے ساتھ اتحادی بن گئے. مولانا صاحب بھی جب بھی ماضی میں کبھی اقتدار کے بعد رہے نہیں ہیں، وہ نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی، ان کے ساتھ ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے. ابھی جو ان کا مسئلہ ہے وہ صرف یہی ہے، اگر یہ مولانا صاحب جیت جاتے، ان کو ہم اقتدار میں شامل کر لیتے، ان کو وزارتیں دے دیتے تو کچھ سب اچھا تھا. آج دیکھیں نا اصولی اصولی موقف تو تب تھا اگر یہ سسٹم کو، یہ اس اسمبلی کو جعلی سمجھتے ہیں، میں ان کو پرنسپل سمجھتا، ڈے ون جاتے ہی نا حلف ہی نہ اٹھاتے. ابھی بھی ان کے لوگ وہاں بیٹھ کے مراعات بھی لے رہے ہیں، وہاں پر ممبرز بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جعلی الیکشن. شوکت صاحب، اگر آپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، چونکہ آپ کہتے تھے، میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے پرویز الہی صاحب، یہ دیکھیں حسن اشارتن، اگر آپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو ملا سکتے تھے ساتھ، تو آپ مولانا ڈیزل کو بھی ساتھ ملا لیتے، چونکہ آپ مولانا ڈیزل کہتے تھے، ملا لیتے نا ان کو بھی ساتھ. دیکھیں اتحادی بنا لیتے. دیکھیں میرے پاس، میں پھر اس میں کیا ہے؟ نہیں، میں پھر ایشو کہتا ہوں، اتحاد بنتے رہتے ہیں، اتحاد ٹوٹتے رہتے ہیں. سیاست میں کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی. تو پھر ان کو حرف آخر میں گزارش کرتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. خاص طور پہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ناممکن کا لفظ تو پاگلوں کے ڈکشنری میں ہوتا ہے. تو نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا نا، the word impossible can only be found in the dictionary of the fools. لیکن فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، وہ بہت اور طرح کے تھے. کیو لیگ کے ساتھ ایشوز اور تھے،
ہم نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا اور ہمارا ایک کنسنسس ہوا کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے وہاں پہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے. سو ہم وسیع قومی مفاد، وسیع قومی مفاد میں، اور ان کو بھی میں ایسے کہوں گا فضل الرحمان صاحب کو کہ انتظار کریں 5 سال کا. کر رہے ہیں وہ تو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ سال حکومت ختم، الیکشن ہونے والے ہیں، وہ یہ دھرنا بھی لے کر آ گئے تھے، کیا کیا کہا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں جو ہمیں بھیج رہے تھے گھر، وہ اب ٹک کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی لندن چلے گئے ہیں، کوئی آج کل مفتی صاحب بھی مجھے نظر آتے ہیں، اور تو مجھے مولانا صاحب کا کوئی بندر چینل پہ نظر نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں امیر عباس، ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے، اکانومی ہے، اکانومی ہے. اور اگر ہم یہ درست کر گئے، جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو سیاسی بے روزگار ہے یہ دوبارہ سے بے روزگار رہیں گے. کیونکہ یہ حالانکہ یہ جو اکانومی کا جو چیلنج ہے ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے. 32,000 ارب کا قرضہ ہم نے نہیں لیا، تمام ادارے تباہ و برباد ہم نے نہیں کیے، ہر پیدا ہونے والا 1.5 لاکھ کا مقروض ہم نے نہیں کیا. تحریک انصاف کبھی حکومت میں نہیں رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں اب کوئی فنڈ بٹ نہیں ہے، ہم حکومت میں ہیں. اب تو جواب دیں مفتی صاحب. میں بسرا صاحب سے 2 یقین دیا نہیں چاہتا ہوں، وہ تمام حکومت میں نہیں لیں گے، اور دوسری کو بات کر لیں، حکومت میں نہیں لیں گے، یہ ٹھیک. اوکے بات. انہوں نے کہا معاشی استحکام پیدا کریں گے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا. اگلی بات بھی کریں، اگر آپ معاشی استحکام پیدا نہیں کر سکے تو حکومت چھوڑ دیں گے. ایک دوسری بات نہیں، وہ تو ان کے پاس مینڈیٹ ہے نا 5 سال کا. کدھر، میں اگلی بات بھی تو کر رہا ہوں، اسے مینڈیٹ کا پتہ چلتا ہے. اچھا، آپ بھائی 14 ووٹوں پہ کھڑے ہو، اگر آپ کے اتحادی ناراض رہے، آپ کے اتحادی ناراض ہیں، وہ 20 لوگ ہیں اور آپ 14 پہ کھڑے ہیں. اگر آپ کے اتحادی ناراض ہوں گے تو عدم اعتماد کی ضرورت پڑے گی یا اخلاقی طور پر آپ چھوڑ دیں گے. ان 2 باتوں کا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے اگر چھوڑ کے جائیں گے تو پھر اب ابھی تو ناراض ہے نا سر. نہیں، وہ نہیں مانا نا. کون؟ آج جو پرز خٹک گیا انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا نا، انہوں نے نہیں مانا. نہیں اب ان کی اسلام آباد میں یعنی کہ سن نا، اب ان کی امیدیں اندر سے معلوم ہو جائے گا. میں کہ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا دوبارہ نہیں آ رہے آپ کی کیبنٹ کے اندر. امیر عباس یہ کہہ دیا، یہ خالد مقبول صدیقی نے کہا. اب میں 2 باتوں وہ لکھنؤ کی بات اردو بولتا ہے تو آپ کو ایسے غلطی میں یہ اتنی بات بتائیں کہ یہ الہی ان کو نہیں ناراض ہیں تو یہ چھوڑ دیں گے. میری گزارش سن لیں، آئین کے اندر میں نے اسی بات کی تو لیں نا، سن لیں مفتی صاحب، آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر ہے جہاں ان کی میجورٹی تھی سینٹ کے اندر. پھر وہ اخلاق کی سن تو لینا، سن سینٹ کے وہ اندر تو سیکرٹ بیلٹنگ میں آپ نے ڈنڈی مار دی. ابھی بھی یہ کام کریں نا. یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں، ہم اتنے فگر میں ہیں، 7 ووٹوں کی ضرورت ہے. لے تحریک عدم اعتماد. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ہم لوگ اپوزیشن میں چلے جائیں. آپ 6 مہینے اور نہیں دینا چاہتے، آپ حکومت میں ہوں گے. اچھا، اب جہاں تک شرارت کر رہے ہیں کہ 6 مہینے اور ملیں، اب اندازہ یہ وہ ناکام ہو جائے. اب حالت یہ ہو گئی ہے، یہ خود آپ کو کیوں والے گرائیں گے انشاءاللہ. کریڈٹ کیوں کو ملے گا انشاءاللہ. اب سن لیں نا، وہ پارٹیاں جو یہ کہتی تھیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مفتی صاحب، پتہ نہیں کون، ہم آئیں گے حکومتیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ خواب سے اٹھ گئے. اب ان کا تکیہ کیا ہے؟ ہم ان کے الائز کو جو ہے نا وہ چھوڑ جائیں گے. بھائی گزارش صرف اتنی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے، اپنے الائز کے ساتھ کام کر رہی ہے. اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے آئین اور قانون تو آپ کے ان کو مطابق راضی کرو نا بھائی. اچھا شوکت، آپ ان کو راضی کرو نا. دوستوں کو منائے نا. دوستوں کو منع ہونا، یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا ہے. یہ ہمارا کو بتانا تو پڑتا ہے. دیکھیں، اگر آپ پرویز الہی صاحب سے یا جو اور اپوزیشن آپ کے اتحادی سیاستدان چلیں کر لیتے ہیں جو سیزنل پالیٹیشن ہیں، اگر آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی تو سیاست 1980 میں یہ مفتی محمود کے بعد بہت ایماندار آدمی. ہاں جب کوئی کیس ہے اس پر 40 سال کی سیاست ہے نا، 40 سال بھی ہے. وزیر اعلیٰ کا بیٹا لینے کی 2 جگہ کی حکومت ہے، 2 جگہ. اور آپ ایک پائی یہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اتنے ایماندار آدمی کو چھوڑا، آپ کو چور چاہیے تھے. معافی تو مانگے نا. یہ جو آپ کہتے تھے مولانا ڈیزل، معافی تو مانگ لیں. پہلی بات آپ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو لے لیے تو ہمیں بھی تو لے لیں. خواہش آ گئی نا. دیکھو نا، ایمانداری کی بات کر رہے تھے نا. گزارش یہ ہے، ہمیں نہیں چاہیے 7 سال کی آپ کی حکومت. اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے کہ عمران وزیر اعظم ہم اتنی بڑی بات نہ کریں. آپ کو بھی واپس لینا پڑ سکتی ہے. کر رہا ہوں، آپ کو واپس لینا پڑ سکتی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں موت دے دے یہ دن نہ دکھائے کہ عمران وزیر اعظم ہم اسے آپ کو واپس لینا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایماندار آدمی تو فضل الرحمان تھا، وہ تو عمران بھی نہیں ہے.
وہ اس کی بین کی باتیں سامنے آ گئی ہیں. ایماندار آدمی تو ہم مانتے ہو نا, تو پھر ڈیزل نہ کہو, معافی مانگو. تو ڈیزل کیوں کہتے ہو؟ یہ اس کو کہتے ہیں مایوسی کی انتہا. یعنی کہ ہر ممکن کوشش کر لی. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہم حکومت کا حصہ رہیں, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں, بیک ڈور میں باتیں ساری خدا اسی جگہ پہ عمران خان جیسا نہیں, میں اس پر آتا ہوں. عمران خان وزیر اعظم ہو, ہم اس کے ساتھ ہو, خدا اس سے پہلے اللہ نہ کرے. میں ایک بات اخلاق کی بات کر دوں, آپ بریک پہ چلے جاؤ کہ بھی آپ ڈیزل کر رہے, میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں. نہیں ہے نا, تو معافی مانگو یار. بریک کے بعد بریک تک چھوڑتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں شوکت بسرا صاحب سے کہ 1.25 سال سے ان کی حکومت ہے. ڈیزل کے پرمٹ کا الزام جگہ جگہ پہ عمران خان صاحب نے لگایا, یا تو ثابت کر دیں یا معافی مانگ لیں. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. شوکت بسرا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ڈیزل چوری کیا ہوگا, ڈیزل کے پرمٹ لیے ہوں گے, کرپشن کی ہوگی, کشمیر کمیٹی میں کرپشن کی ہوگی, ایم کی حکومت میں کرپشن کی ہوگی, بہت کرپٹ ہوں گے. 1.25 سال سے آپ کی حکومت ہے, ثابت کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو عرض کروں, اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے. نیب جس کو یہ کہتے ہیں کہ نیب ہمارے کہنے پہ سارا کچھ کرتا ہے. نیب آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ڈیرہ اسماعیل خان کی جو زمینیں انہوں نے الاٹ کروائی تھی, وہ تمام حقائق قوم کے سامنے آئے نا, یہ خود انہوں نے تسلیم کیا. ریفرنس بھیج دیں ان کے خلاف. ہم نے نہیں بھیجنا, وہ پروب حکومت بھیج سکتی ہے اس کا. میں کرتا ہوں, وہ کام پروب کرنا ہے نیب نے. ادارے موجود ہیں پہلے ہی. ہمیں تو آپ کو یاد ہے کہ جب ان کی, حالانکہ وہ تمام کیسز امیر عباس جو دونوں پارٹیوں نے مین نہیں بنائے, ان کے اپنے ادوار کے بنے ہوئے ہیں. ایک کیس بھی ہم نے نہیں بنایا. اور 15 مہینے پہلے دونوں پارٹیوں کے ساٹھ نکالنے, ایک دوسرے کو چور بھی کہتے تھے, ڈاکو بھی کہتے تھے, پٹا بھی ڈالنا تھا انہوں نے, گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. ہم تو نہیں کہتے تھے, یہ دونوں کہتے تھے نا. اچھا وہ مقدمہ جو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, ان کے چیئرمین نیب لگائے ہوئے ہیں, 10 سال انہوں نے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی, پھر بھی گلا ہم سے ہے. ان کا بھی جو ایشو ہے وہ ایک نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب جس نے یہ ٹیک اپ کرے گا وہ اپنے معاملات کو پروب کرے گا. اور میرے پاس خبر ہے, تب تک معافی, میرے پاس خبر ہے کچھ چیزیں ٹیک اپ ہوئی ہیں. یہ خبر ہے مولانا سے, چونکہ ہمارے بھی دوست نون میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, مولانا صاحب جیسے بھی مہربان ہیں, سنا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی ٹیک اپ. مولانا صاحب کے بارے میں یا میں نے یہی سنا ہے, میں نے یہ سنا ہے. اچھا میں بات مکمل کر لوں نا مفتی صاحب, میں بات مکمل کر لوں. اب اس میں کیا ریئلٹی ہے, نیب کیا کرتا ہے, ان چیزوں کو سامنے لے کر آتا ہے جو موجود ہیں, تو میرے خیال میں حقائق قوم کے سامنے. چلے ڈیزل جب ثابت ہوگا تب تک معافی تو معافی دیکھیں, مہذب آدمی ہو یار. اچھا ان کو پرابلم مولانا ڈیزل کہنے سے ہے یا کسی اور بات کا ہے؟ ان سے نہیں, ہمیں یہ پرابلم ہے کہ آپ ہمیں گالی دیتے ہو. دیکھیں دیکھو وہ اگر مولانا صاحب کو نکال لیں جو کنٹینر پہ انہوں نے کھڑے ہو کی تھی اسلام آباد بی چوک میں. دیکھو ایک منٹ, مجھے اتنی باتوں کہنے دو نا. ایک ہے مولانا فضل الرحمان کی شخصیت, وہ تو اپنے بارے میں ایسا نہیں کہے گا نا. مجھے تو یہ مسئلہ ہے نا, دیکھو آپ یہ کہو کہ جب تک ثابت نہیں ہوا اس وقت تو آپ جھوٹ بول رہے تھے نا, ایک الزام لگا رہے تھے, پھر ایک عالم دین پر, سیاستدان پر, تو آپ معافی مانگو, آپ معافی مانگو, کل ثابت ہوگا تو ڈبل کہہ دو. دیکھو ایک شعر آپ کو سناؤں بسرا, وہ آپ کی یہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. آپ تو مہذب لوگ ہو یار, جب تک ثابت نہیں ہوا معافی تو میں عرض کرتا ہوں. نہیں, میں عرض کرتا ہوں اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے معافی کا. نہیں طریقہ کار موجود ہے نا. اگر یہ سمجھتے ہیں ہم نے الزامات غلط لگائے ہیں, جھوٹے الزامات لگائے ہیں, تو چلے جائیں حق کی عزت کا دعویٰ دائر کریں. اگر یہ بات ان کی سچ ثابت ہوگی, ہمارے خلاف مخالف ہے, ہمیں جرمانہ بھی پڑے گا, ان کے پاس حکومتیں ہیں دونوں اور پیسے بھی مل جائیں گے. دیکھیں 26 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے, اور مولانا صاحب ڈیزل چوری کرتے رہے, ڈیزل کے پرمٹ. 26 سال کے بعد آپ کو حکومت ملی, آپ حکومت اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہیں, اور آپ ان کے احتساب بھی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں پھر جلدی کرو, آپ کب کریں گے؟ 2023 میں کریں گے. اور امیر 2 مہینے میں جا رہی, جلدی کرو. سنیں, میں مفتی صاحب سے ایک بات گزارش 2 مہینے میں جا رہی ہے کی ڈیڈ لائن. اچھا 2019 والی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد یہ نہیں آ گئی ہے, یہ جو ہنسی ہے نا, یہ نہیں آ گئی ہے. اچھا 2 مہینے کے بعد آپ مفتی صاحب کو 2 مہینے والی بات وکی لیکس سے نہیں پتا. چلو آپ یہ بتاؤ کہ 2 مہینے میں نہیں جا رہی, جلدی کرو, کچھ کیس بنایا. آپ دیتا ہوں اس بات کا. پہلی بات تو مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ یہ خبر وکی لیکس کی طرف سے آئی ہے کہ ان کی اپنی ہے 2 مہینے کے بعد والی. اور دوسری بات 2 مہینے کے بعد آپ پھر ہمیں بلائیے گا, دونوں بھائیوں کو.
آپ کو یاد نہیں قوم کو کیا کیا بتایا تھا؟ چلو ہم آ یار، رہے ہیں، آپ کو 2 مہینے سے خان پرابلم صاحب ہے، آپ کو گرفتار کر نہیں لیں گے۔ آپ کو 2 مہینے سے پرابلم ہے، 2 مہینے کو پرابلم ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کی حکومت صبح گئی یا شام گئی، برائے مہربانی مولانا پر کوئی بات ہے تو جلدی اچھا ثابت کب کرو جا یار۔ رہی ہے ویسے حکومت؟ یہ تو اندر کی بات تو یہ نہیں کرتا نا، نہیں آپ بتا دیں، آپ کے سامنے آ کر باٹا بن جاتا ہے۔ آپ بتا دیں، آپ کہہ رہے 2 ماہ میں جا رہی ہے، کب جا دل رہی کو خوش کرنے کی، میں تو پھر کہہ رہا ہوں ان بیچاروں کے پتہ نہیں دن رات گزر کس طرح رہے ہیں۔ ہے؟ اچھا آپ نکل کب رہے ہیں؟ ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا۔ آپ کب ابھی مولانا گئے تھے لاہور، ہاں ہاں، پنجاب کی جو آپ کی مجلس عاملہ ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے، پنڈی میں آپ نے طے کرنا تھا پھر بیٹھ کے کہ آپ کب نکلیں گے، کب نکل رہے ہیں؟ تھوڑی سی یہ سردی کم ہو جائے پھر ان کے مہمان یہی جہاد ہے بس آپ کا۔ ہاں ہاں، چھوٹے جعلی حکومت کے خلاف ڈر گئے آپ سر؟ نہیں یار، کیا ڈر گئے؟ آگے آپ پھر گرمی زیادہ آ گئی ہے، نوٹ کر لو، یہ حکومت جائے گی بھی جلدی، 5 سال نہیں پورے کرے گی، اور ہماری وجہ سے جائے گی۔ ابھی 2 مہینے کی ڈیڈ لائن دے رہے تھے، ابھی کہہ رہے میں یہ بات تو پھر کہہ رہا ہوں کہ بھی اگر 2 مہینے میں آپ کی حکومت ختم ہوگی، آپ کو افسوس ہوگا کہ مولانا پر کیس نہیں بنا مفتی صاحب کیس ابھی تو بناؤ نا۔ سردی ہے، گرمیوں میں آپ کہیں گے حبس ہو گئی ہے اور پسینے آ رہے خیر ہے، ہیں، خیر اس ہے۔ طرح تو پھر حکومت نہیں کرتی۔ دیکھو ایسے بھی تو نہیں ہے رات دن بیٹھے گے 26 دن کی طرح نا۔ حکومت دیکھو نا، ہم نے پریشر رکھا، ایک منظم دھرنا دیا، پھر دھرنے پر پابندی ہے کوئی؟ میرے پاس موسم خراب تھا جب ان کے کارکنان خود پرائم منسٹر صاحب نے ان کے لیے تمام چیزیں پرووائڈ کی، کھانا پرووائڈ کیا، تم نے بھی ڈرامہ کیا یار، کیا رہا پھر دوبارہ ان کو آفر کرتا ہوں آیا نہیں آپ دوبارہ آ جائیں، اب وہ آ جاتا اپنا نا۔ خیال رکھیں گے۔ دیکھو یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ میں ایک شعر سنا کر آپ کی اس بات کو ختم کر چاہتا ہوں کہ بسرا جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آپ بھی نہیں ہیں، میں بھی یہ رد نہیں کروں۔ پارسا ہم تو ایماندار ہیں، ہمیں تمام ادارتوں نے ایماندار قرار دیا بھائی، سنیں ہم پہ کوئی کیس آپ نہیں کو ہے پارسائی کا سرٹیفکیٹ بھائی، ہمارا کوئی کیس نہیں ہے نا۔ کیس تو یہی دلیل ہے۔ اکرم درانی صاحب کے خلاف کیس، انا للہ و انا کہاں ہے؟ ایک چیز بتاؤ بھائی، نہیں اکرم درانی صاحب کے خلاف ہمیں کیس، ضمانت بلایا پہ ہے چھوڑ وہ، دیا، بلایا ہائی کورٹ چھوڑ سے ضمانت پہ۔ بھائی اگر ہم پہ ہوتی نا، ہم پہ کوئی چیز ثابت ہوتی تو یہ جو خالہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ہماری ایمانداری کا ثبوت ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بڑا ایماندار لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں۔ مفتی صاحب حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ آپ اگر اقتدار سے باہر ہو ہی گئے ہیں تو اتنے پریشان نہ ہو، ہماری ایمانداری پر آپ اتنا ہی رکھیں کہ دل سمجھ کیا جائے، اعتراض ہے؟ ہماری اس قدر نہ چاہیں کہ دم نہ نکل شوق جائے، ہے، حوصلہ ہماری رکھیں، ایمانداری پر حوصلہ کیا اعتراض ہے؟ جی۔ جب کوئی اعتراض نہیں تو ڈیزل کی بات پر معافی تو مانگو نا۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ آپ ہوگی کل 19 جنوری، کل پہلی برسی ہے ثانیہ ساہیوال کے مقتولین کی، اور کل آپ کے پاس خصوصی پروگرام لے کر آئیں گے اس افسوسناک ثانیے پر 1 سال، لیکن ریاست مدینہ ابھی تک ان معصوم بچوں کو انصاف نہیں دے سکی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔